बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाइयों, दोस्तों, माओ बहनों, अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा करम है, फजल है, एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है। मेरे भाइयों, दोस्तों, ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो न अपने मजहब को जानते हैं, जो न अपने फिरके को जानते हैं, किसी चीज़ को नहीं जानते। बस उनके ज़िंदगी का मकसद यही है खाना पीना और सोना और मरना। एक से मेरी मुलाकात हुई, वो कह रहा था, मैंने उससे पूछा कि आपका क्या मजहब है, ये पेशावर की बात करो। उसने कहा मजहब किसे कहते हैं। एक गांव में मैं गया था, यानी इतने गाफिल हो चुके हैं दुनिया से, दीन से, तो इन लोगों तक दीन पहुंचाना, इन लोगों तक ये सारी बातें पहुंचाना ये किसका काम है? ये हमारा काम है। मेरे भाइयों, दोस्तों, आज जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, वो मकसद जो है अल्लाह की रज़ा है। कुरान मजीद की जो तालीमात है उस पर अमल करना है, सवाब की नीयत से करना है। मेरे भाइयों, दोस्तों, हम जो है सोचते तो ये है कि हम काम के लिए नहीं जाएंगे, हमारा घर नहीं चलेगा, हम ये नहीं करेंगे, हम दुकान नहीं जाएंगे, हमारी दुकान नहीं चलेगी। लेकिन हमसे नमाजें रहती हैं, नमाजें जब हमसे रहती हैं, हमें ये ख्याल नहीं होता कि नमाज छोड़ने से अल्लाह नाराज होगा। वो अल्लाह पाक जो चूंटी को रिस्क देता है, चूंटी ने कभी मुतालबा नहीं किया, अल्लाह उससे रिस्क देता है। हमारे पास एक चीज हो, घर से चूंटी सुबह खाली पेट निकलती है, जब वापस लौटती है अल्लाह ने उसे इतना रिस्क दिया होता है। हमारा नजरिया ये है कि बस पैसा सब कुछ करता है, बस ये बिल्कुल सबब असबाब होने चाहिए, लेकिन असबाब कैसे होने चाहिए? असबाब तब होने चाहिए, असबाब के साथ अल्लाह तबारक व तआला की रजा होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला को याद करके हम काम करें। यहाँ सब नौकर पेशा हजरात है, इसलिए मैं बात करूं जो जॉब कर रहे हैं, जो अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, तो सबको ये चाहिए, सबको क्या चाहिए? हराम के एक जरा भी सोच न करें। अल्लाह आपको ये थोड़े माल में इंशाल्लाह बहुत बरकत देगा। हराम की तरफ जब आपका ज़हन चला गया ना हराम की तरफ, तो तब आपकी ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जो बंदा हराम कमाता है, हलाल से दूर भागता है ना, और हराम जो कमाता है, उसके माल में कभी बरकत नहीं होती। वो दिल में ये सोचता है कि हराम माल जो मैं इतना ज्यादा पैसे कमा रहा हूं, इससे क्या पता ये मेरे पैसे ज्यादा हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। उल्टा वो पैसे उनकी बीमारियों पे लगते हैं, उससे ज्यादा बढ़कर लगते हैं। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, हलाल पाक माल खाने वाले बने, पाक रिज़्क वाले बने। हम अल्लाह से जैसे गुमान रखेंगे अल्लाह आपको वैसे ही देगा। ये याद रखो, आप जैसे अल्लाह से गुमान करोगे, आप जैसे सोचोगे, अल्लाह आपके साथ वैसे ही करेगा। नसीब में आपका लिखा हुआ है। नसीब में मेरा एक निवाला लिखा है अमेरिका में या बरतानिया में या रूस में, जहां भी मेरा निवाला रखा है रिस्क का, मैं वहां पहुंच कर रहूंगा। मैं उस निवाले के बगैर नहीं मरूंगा। लेकिन अगर मैं सोचूं कि अल्लाह मुझे वो निवाला हलाल कर दे मेरे लिए, वो वहां का रिस्क मेरे, तो वो हलाल तरीके से मुझे मिलेगा। और अगर मैं सोच गलत करूं कि मुझे हराम तरीके से मिले या वैसे मिले या वैसे मिले, या बस ऐसे मिले, किसी को लूट कर मिले, किसी को ऐसे मिले, तो डायरेक्ट मुझे उसी तरीके से वो मिलेगा। अगर हम नेक तमन्ना रख के, नेक सोच रख के हम ये काम करें, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें बहुत अजर देगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, दीन जो है ये कोई आम चीज नहीं है। ये बहुत मेहनत से आया है, बहुत मुशक्कत से आया है। सहाबा ने इसमें बहुत कुर्बानियां दी हैं, सहाबा ने इसमें बहुत जानें लुटाई हैं, नबी अलैहिस्सलाम को छोड़कर निकले हैं।
دین ہم تک پہنچانے کے لیے پشاور میں اصحاب بابا دیکھے، اسی طرح اور جو شہر ہیں اس میں صحابیوں کی قبر دیکھے، اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی. تو دین ہم تک بہت مشکل سے پہنچا ہے. ہم پہ تو ماں کی گود میں ملا ہے، پیار محبت سے ملا ہے. کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، دین سے کسی نے مذاق بنے، کوئی فرینچ جانیاں چھوڑ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، نوجوان کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی سنت کا مذاق اڑا رہا ہے. یہ چیزیں غلط ہے. سنت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. میں نے کل بھی ایک جگہ پہ تھا، کٹنگ والے بالوں والے کے ساتھ بیٹھا تھا، کچھ دکان دوست والے. ادھر میں نے دیکھا ایک نوجوان آیا، اس نے داڑھی ایسی بنائی ہوئی تھی، ایسی پھر ایسی پھر ایسی، 3 لکیریں ہاتھ 2 یہاں. میں نے اسے بولا ارے اللہ کے بندے، تو اس سنت کے ساتھ تو مذاق مت بناؤ نا. وہ آج کل کا اسٹائل ہے، ہمارا کالج کا اسٹائل، یہ ہمارے کالج کا اسٹائل. نبی علیہ السلام کی سنت سے اسٹائل بنتا ہے. کبھی داڑھی چھوڑ لو، پھر جب چھوڑو پھر اس میں پتہ نہیں کیا کرو، کوئی کیا کرے. چلو چل رہے ہیں، بس دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں. دل دکھتا ہے اندر سے. نبی علیہ السلام کی اتنی سنت مبارک ہم اس سے سمجھتے نہیں ہیں. یہ دین ہے، دین. دین کوئی گپ نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، لیکن ہم نے اس سے مذاق بنایا. میری بہنیں بھی آواز سن رہی ہوں گی، جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے. آپ اپنے خامن کی بات ماننے والی بن جائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو میں شوہر کو، بیوی کو کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، شوہر کا اتنا حق ہے. تو آپ شوہر کی بات ماننے والی بن جائیں، اپنے میاں کی بات ماننے والی بن جائیں. ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، نہ کہ ان کے لیے وہ بنے عبرت کے لیے بنے. ان کی ہر بات مانے، گھر کو سکون والا بنائے. اپنے گھر میں اعمال شروع کریں، فضائل اعمال کی تعلیم شروع کریں، اور اسی طرح جو کتابیں ہیں وہ پڑھنا شروع کریں. تو میرے بھائی دوستو، باتیں بہت ہو گئی، انشاءاللہ اور مزید علماء کرام بات کریں گے. تو میں یہ بات کروں کہ دین جو ہے نا، یہ بہت مشکلات سے ہمارے پاس آیا ہے. بہت مشکلوں سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ تکالیف کاٹی ہیں، اس کے لیے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اپنی جانیں قربان کی ہیں، اپنی کیا کیا نہیں کیا آپ نے صحابہ نے. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنے، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہادت کا. دین بہت مشکل کام ہے. ہمیں بس ملا، ہم بس وغیرہ بس یہ دین ایسے ہی ہے، دین ایسے. کبھی آتے ہیں تبلیغ کے پیچھے بات شروع کر لیتے ہیں، کبھی آتے ہیں تصوف والوں کے پیچھے بات شروع کر لیتے ہیں، اور خود ہمیں کچھ نہیں آتا. کم سے کم اس چیزوں کو رہنی ہے. دین کے شعبے ہیں، جہاد دین کا شعبہ ہے، تصوف دین کا شعبہ ہے، تبلیغ دین کا شعبہ ہے. یہ سارے دین کے شعبے ہیں. کوئی اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے، کوئی اس فیلڈ میں کر رہا ہے، کوئی اس فیلڈ میں کر رہا ہے. تصوف والے اللہ اللہ کروا رہے ہیں، لوگوں کو بھی کروا رہے ہیں. اپنے نفسوں کی اصلاح کروا رہے ہیں، کر رہے ہیں، لوگوں کی بھی کر رہے ہیں. اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہے ہیں، لوگوں کو بھی بچا رہے ہیں. تبلیغ والے جو ہیں خود بھی نیک کام کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی کروا رہے ہیں. خود بھی اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، لوگوں کو بھی نکلواتے ہیں. اسی طرح جہاد والے جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اسی طرح مدارس والے ہیں جو درس و تدریس کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. دوسروں پہ رد نہیں کرنا چاہیے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط نہیں ہے. تم کون ہو غلط اور صحیح فیصلہ کرنے والے؟ غلط اور صحیح تو اللہ کو پتہ ہے کون غلط ہے اور کون صحیح ہے. میرے بھائیو دوستوں، اس دور میں ہم نے بہت کچھ دیکھ لیا، بہت کچھ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہو رہا کیا ہے. ایک اٹھے گا بس کہے گا یہ غلط ہے، دوسرا اٹھے گا یہ غلط ہے، تیسرا اٹھے گا یہ غلط ہے. بس غلط غلط کہے گا. خود تم کون سے ٹھیک ہو؟ اپنے آپ کو کبھی دیکھا ہے؟ آگے بزرگوں پہ انگلی اٹھاتے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے پتہ نہیں چل رہا. میرے بھائیو دوستو، اپنی نمازوں کو مضبوط کرو، اپنے ذکر اذکار کرو، گھر میں جو معمولات ہیں وہ کریں، سنتوں پہ عمل کریں، نبی علیہ السلام کی زندگی اپنائیں. بس تبلیغ کے کام سے وابستہ رہیں، تصوف سے وابستہ رہیں، دینی مدرسے سے وابستہ رہیں، دینی درس و تدریس سے وابستہ رہیں. بس اور ساری باتوں سے کوئی کہے یہ غلط ہے، کوئی کہے لوگ کس کے پیچھے باتیں نہیں کریں. ایک مجھے آ کے بول رہا تھا کہ اس کے پیچھے بات ہوئی، اس کے پیچھے. میں کیا بولتا رہے، کیا ہو جائے گا بولے گا؟ کچھ کم ہوا؟ اتنے ویڈیو بیان جاری کر لیا، کچھ بھی نہیں ہوا. اس مجلس میں ایک بندہ بیٹھا، اس نے مجھے بول دیا، اس نے تو اس کے پیچھے بات کی آپ کے، اس کے پیچھے. میں نے کہا کر لی نا، ہمارے چلا لی بات. کچھ ہوا؟ اس سے بڑھ کر الحمدللہ اجتماع ہوئے، اس سے بڑھ کر ہمارے ساری ترتیب چلی. میرے بھائیو دوستو، یہ دین کا کام ہے، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے. اس کا نہ میں ٹھیکیدار ہوں نہ کوئی اور ٹھیکیدار ہے. آج میں نہیں ہوں، کل کسی اور سے اللہ لے گا.
میں یہ نہ سوچوں کہ یہ دین کا کام میرا محتاج ہے، یہ میں نہ سوچوں، میں اس کام کا محتاج ہوں، اس کام کی وجہ سے میں صبروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بندے نے کہا کہ آپ کی وجہ سے اسلام چمک گیا، تو اس نے کہا نہیں، دین نہیں چمکا، اسلام نہیں چمکا، میں اس کی وجہ سے چمک گیا۔ تو یہ دین کا کام ہے، دین کا کام میں جتنا کروں گا میں اس کی وجہ سے چمکوں گا، اگر میں دین کا کام نہیں کروں گا میں اس کی وجہ سے نہیں چمک سکتا۔ یہ لوگ سوچتے ہیں میری وجہ سے یہ ہو رہا ہے، میری وجہ، کچھ نہیں ہو رہا تمہاری وجہ سے۔ دو کتابیں پڑھنے والا کوئی مولوی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ لوگوں کو وہابی علوم سے نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہر چیز سے نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لوگوں جس پر احسان ہو گیا اس کو مل جاتا ہے، جس پر اللہ کا کرم ہو گیا، فضل ہو گیا، اس سے بھی عطا ہو جاتا ہے۔ کوئی کتابیں پڑھتا رہتا ہے پوری عمر اس کو نہیں ملتا، اور جو کتابیں نہیں پڑھتا اس کو مل جاتا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد شیخ المشائخ حضرت اقدس پیر طریقت راہبر شریعت ولی کامل علامہ پیر سید نور زمان نقشبندی شاذلی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، جب بندہ گناہ زیادہ کرتا ہے نا تو توبہ بھی زیادہ کرے، جب گناہ زیادہ کرتا ہے تو توبہ بھی زیادہ کرے، کیونکہ توبہ کا دروازہ اللہ نے بند نہیں کیا، جب وہ کھلا ہے تو گناہ ہو جاتا ہے انسان سے نا، تو توبے پہ بھی زور دو۔ انسان عاجز ہے، گناہ بھی ہوتا ہے، ہر قسم کی جھوٹ بھی بول جاتا ہے، تو توبہ کا دروازہ کھلا، توبہ پہ زور دو، توبہ پہ توجہ دو، راتوں کو اٹھنے والا بنو، نمازیں پڑھنے والے بنے، راتوں کو اللہ سے باتیں کرنے والے بنے۔ دنیا کیا میرا مسئلہ حل کرے گی؟ رات کو اٹھو، 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ سے مسئلہ حل کرو۔ اللہ مسبب الاسباب ہے یا نہیں؟ اللہ مسبب الاسباب ہے، اور دنیا کو جب اپنے مسائل بیان کرو گے وہ آپ کے مسائل اور راز اور پردے جو ہے افشا کرے گی، اور جب اللہ کو بیان کرو گے تو اللہ تمہیں عطا کرے گا، اللہ اس مسئلوں سے تمہیں نجات عطا کرے گا۔ میرے بھائیو دوستو، اور علماء بھی تشریف لائیں گے، انشاءاللہ بات کریں گے، تو آپ لوگوں کو اس نیک مجلس میں بہت زیادہ مبارک ہو، جن بچوں کا جو قرآن ختم ہوا ہے وہ ختم ہو، سب کو بھی مبارک ہو، اور بس آپ کے والدین کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، انشاءاللہ باقی باتیں اور کسی ملاقات میں ہوں گی۔ وآخر دعوانا